बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह ताला अल्लामा इकबाल की नज़्म बच्चा और शमा का मुताला करते हैं। बच्चा और शमा, कैसी हैरानी है ये, ए तिफ़्ल के परवान खू। शम्मा के शोलों को घड़ियों देखता रहता है तू। ये मेरी आगोश में बैठे हुए जुम्बिश है क्या, रोशनी से क्या बगल गिरी है तेरा मुद्दा। इस नज़ारे से तेरा नन्हा सा दिल हैरान है, ये किसी देखी हुई शय की मगर पहचान है। ऐ छोटे से बच्चे, तुझे इस परवाने और शमा के खेल में क्या खूबी नजर आती है जो। बच्चा और शमा, कैसी हैरानी है ये, ए तिफ़्ल के परवान खू। शम्मा के शोलों को घड़ियों देखता रहता है तू। ये मेरी आगोश में बैठे हुए जुम्बिश है क्या, रोशनी से क्या बगल गिरी है तेरा मुद्दा। इस नज़ारे से तेरा नन्हा सा दिल हैरान है, ये किसी देखी हुई शय की मगर पहचान है। है प्यारे नन्हे बच्चे, जो इतने गौर से शमा और परवाने का ये खेल देखते रहते हो, तो इससे तुम्हारा मकसद क्या है। जो तजस्सुस, जो हैरानी तुम्हारी आंखों में नजर आती है, ऐसा महसूस होता है कि ये मंजर तुम्हारे लिए नया नहीं है, तुम्हें इस मंजर की पहचान है। शम्मा एक शोला है लेकिन तू सरापा नूर है। आह, इस महफिल में ये उरियां है, तू मस्तूर है। दस्ते कुदरत ने उसे क्या जाने क्यों उरियां किया, तुझको खाके तीरा के फानूस में पिन्हा किया। नूर तेरा छुप गया जेरे नकाबे आगही, है गुबारे दीदे बीना हिजाबे आगही। बच्चे, शमा और परवाना की इस तमसील में अल्लामा इकबाल ने एक हमें बड़ा गहरा पैगाम दिया है। जिस तरह बच्चे को महसूस हो रहा है कि वो इस चीज़ से पहले से भी वाकिफ है जो उसकी आंखों से आया है, तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि शमा को तो अल्लाह ताला ने एक ज़ाहिरी सरापा दिया और उसका नूर, उसकी रोशनी नज़र आती है। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने शऊर दिया जो दुनिया को समझने में मदद देता है। लेकिन दरअसल यही शऊर इंसान को अपनी असल रूहानी हकीकत से गाफिल भी कर सकता है, क्योंकि वो दुनिया के कामों में और ज़ाहिरी हकीकत में इतना मसरूफ़ हो जाता है कि वो सतही इल्म और शऊर के लेवल पर अपने आप को रखता है, जबकि उसे अपनी रोशनी को देखने के लिए गहरी बातिनी बसीरत की ज़रूरत है, ताकि वो इस जिस्म के पर्दे को चाक करके अल्लाह ने उसके अंदर जो नूर छुपाया है, उस नूर तक वो पहुँचे और अपनी ज़िंदगी के मकसद को और अपने खुदा की मार्फत को हासिल करे। जिंदगानी जिसको कहते हैं फरामोशी है ये, ख्वाब है, गफलत है, सरमस्ती है, बेहोशी है ये। इंसान अगर जिंदगी की चकाचौंध में इतना खो जाए कि वो अपने मकसद जिंदगी से दूर हो जाए, अल्लाह ने उसे अपना नाइब बनाकर भेजा, कायनात की हर चीज़ पर उसे फौकियत दी, उसे अल्लाह ताला ने अहसन तख्लीक कहा, तो ये ज़िंदगी अगर शऊर के साथ ना गुजारी जाए तो ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं रहती, बल्कि एक गहरी फरामोशी और गफलत की हालत इंसान पर तारी हो जाती है। इंसान दुनिया के मामलात में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने, अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात में इस कदर गर्क हो जाता है कि उसे याद नहीं रहता कि वो दरअसल एक शऊर के साथ दुनिया में एक महदूद मुद्दत के लिए भेजा गया है। तो उसकी ज़िंदगी इस तरह महसूस होती है कि गोया एक इंसान जो बज़ाहिर जिंदा है, चल फिर रहा है, ख्वाब की हालत में हो, बेहोश हो या नशे की सरमस्ती में चल रहा हो। क्यों
کہ انسان اپنے شعور کی حالت میں اپنی اصل حقیقت کو پہچان لیتا ہے، اپنے مقصد تخلیق کو پہچان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر دنیا کے کام اسے اس مقصد کو بھلا دیں تو پھر وہ ایک غفلت کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ جسم کا پردہ اس کے نور کو چھپا دیتا ہے۔ محفل قدرت ہے ایک دریائے بے پایان حسن، آنکھ اگر دیکھے تو ہر قطرے میں ہے طوفان حسن۔ حسن کوہستاں کی ہیبت ناک خاموشی میں ہے، مہر کی زوگستری شب کی سیاہ پوشی میں ہے، آسمان صبح کی آئینہ پوشی میں ہے یہ، شام کی ظلمت شفق کی گل فروشی میں ہے یہ۔ یہ جو عالم ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ انسان اگر اس نور کو تلاش کرنا چاہے تو یہ آیات کائنات اس کے سامنے بکھری ہوئی ہیں۔ پانی کے ایک قطرے میں پورا سمندر اسے نظر آ سکتا ہے، کوہستان پہاڑوں کی ہیبت ناک خاموشی میں اسے حسن نظر آئے گا، اسے سورج کے طلوع اور غروب ہونے میں حسن نظر آئے گا، شب جس طرح شب جس طرح کالے پردے میں دنیا کو ڈھانپ لیتی ہے، اسے اس میں حسن نظر آئے گا، صبح جس طرح آئینے میں روشن، صبح کا آسمان جس طرح کائنات کے لیے ایک آئینہ بن جاتا ہے، شام کی تاریکی اس میں انسان کو حسن نظر آئے گا، شفق کا وقت اس طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح آسمان پر پھول فروخت کیے جا رہے ہیں کہ ہر رنگ آسمان پہ نظر آتا ہے۔ تو یہ جو عالم اللہ نے بنایا ہے، یہ کائنات، یہ حسن و خوبصورتی کے ایسے سمندر کی مانند ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، کائنات کو اور اپنے مقصد کو جاننے کے لیے ایک چشم بینا ضروری ہے۔ انسان کو اگر وہ دیدار حاصل ہو گیا، وہ چشم بینا حاصل ہو گئی، جو دراصل آنکھ کا اصل نور ہے، تو پھر انسان کو پانی کی ایک بوند میں بھی حسن کا طوفان نظر آئے گا، اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں اور اپنی ساخت میں وہ خوبصورتی نظر آئے گی۔ اور یہی حسن اقبال کہتے ہیں: عظمت دیری نہ کہ مٹتے ہوئے آثار میں، طفلک نا آشنا کی کوشش گفتار میں۔ چاہے ہم ماضی کی باقیات کی طرف دیکھیں، چاہے ہم ایک بچے کی مانند جو ایک تازہ پھول کی مانند کھل رہا ہے اور گفتگو کی کوشش کر رہا ہے، ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حسن رکھا ہے۔ ہماری مصروفیت میں اس حسن کو دیکھنے کے لیے اپنی دیدہ بینا کی ہم حفاظت کریں اور اپنے اس نور کو تلاش کریں جو انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ پھر یہ ہمیں خوبصورتی ساکنان صحن گلشن کی ہم آوازی میں ہے۔ بعض وقت ہم اپنے ارد گرد کے شور کو اتنا اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، کاموں میں اور مصروفیات میں اتنا مگن ہوتے ہیں کہ ہمیں حسن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو ہر طرف بکھرا ہوا ہے، اور ہاں چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں جو اپنی آوازوں میں چہچہا رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ ارد گرد کا شور ہمیں اس گفتگو کے حسن کو اور اس سے لطف اندوز ہونے کا موقع نہیں دیتا۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے خوبصورت گھونسلے، مختلف قسم کے گھونسلے، ایک ایک تنکے سے بنائے ہوئے گھونسلے، اس گھونسلے میں بھی ایک حسن، ایک فنکاری، ایک ڈیزائن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے، اور ہر چیز میں ہمیں اپنا نور نظر آئے گا، کیونکہ ہم کائنات کی کسی بھی چیز سے، کسی بھی مخلوق سے جدا نہیں ہیں، بلکہ یہ تمام مخلوق ہماری خدمت کے لیے ہے۔ چشمہ کوثر میں دریا کی آزادی میں حسن، شہر میں صحرا میں ویرانے میں آبادی میں حسن۔ اسی طرح حسن کا کوئی نام نہیں ہے، حسن انتہائی بھرپور مقامات پہ بھی ہے، انتہائی سرد اور گرم اور رنگین، اور چٹان جہاں ایک رنگ نظر آتا ہے، صحرا جہاں مٹی ہی مٹی ہے، یا برفانی علاقے جہاں برف ہی برف ہے، ہر جگہ حسن ہے۔
بچے کی دراصل جو باطنی کشش کا علامہ اقبال نے شروع میں اظہار کیا، وہ دراصل وہ انسان کی فطرت ہے، جو انسان کی فطرت اس کو کائنات میں اللہ کی دیگر آیات کی طرف کھینچتی ہے، کیونکہ ہماری فطرت کے اندر وہ میلان موجود ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حسن کی تلاش میں رہتے ہیں، اور وہ حسن ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی حالتوں میں کائنات میں ہر جگہ بکھرا ہوا نظر آتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حسن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی لیے ایک بچہ، اسے دیدہ بینا اس لیے حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس وقت اپنی فطرت سے بہت قریب ہوتا ہے، وہ روشنی اور حسن کی طرف اسی لیے خود بخود کھنچا چلا جاتا ہے کہ ابھی دنیا کے اور جسم کے پردوں نے اس کا شعور اس سے چھین نہیں لیا ہے۔ روح کو لیکن کسی گمگشتہ شے کی ہے ہوس، ورنہ اس صحرا میں کیوں نالا ہے یہ مثل جرس۔ حسن کے اس عام جلوے میں بھی یہ بے تاب ہے، زندگی اس کی مثال ماہیے بے آب ہے۔ گو کہ ہر طرف حسن ہی حسن بکھرا ہے، انسانی آنکھ کو بصیرت بھی حاصل ہو جائے اور وہ حسن کو پہچان بھی لے، لیکن یہاں علامہ اقبال مزید گہرے فلسفے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حسن کی اس فراوانی کے باوجود انسان کی روح کو کسی اور حسن کی تلاش ہے، وہ گھومتا پھرتا ہے، اس کی روح پریشان رہتی ہے، اس کا وجود ایک ایسی مچھلی کی مانند بن جاتا ہے جسے پانی سے باہر نکال کر پھینک دیا گیا ہو، کیونکہ یہ انسان اللہ کے اس نور کی تلاش میں ہے، اس عہد کی تلاش میں ہے، جب اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور اس نے کہا تھا کہ قالو بلا۔ تو وہ روشنی جو اس کے اندر اس کی ایک جھلک موجود ہے، وہ اس روشنی، اس حسن کو کائنات کی تخلیق میں ڈھونڈتا ہے، اسے اللہ کے نور کی تلاش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نور میں فرمایا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہو۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون کے نہ مشرق کی طرف ہے نہ وہ مغرب کی طرف ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے۔ تو یہ نور علی نور، روشنی پر روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ یہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہی انسان کی خودی ہے، اور انسان کی خودی اللہ کی اس روشنی کی طرف رہنمائی کرتی ہے جس کی روشنی میں انسان اپنے آپ کو پہچاننا چاہتا ہے، اپنے مالک کو پہچاننا چاہتا ہے۔ اس نظم میں علامہ اقبال ایک خوبصورت ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ اگر روح انسانی حسن مطلق اور نور حقیقی کی تلاش میں ہے اور اس میں بے قرار ہے اور حیرانی کے ساتھ مصروف رہتی ہے، تو یہ بے قراری اور سرگردانی ایک فطری امر ہے، اور یہ فطری امر بظاہر ہمارے لیے غیر فطری اس وقت ہو جاتا ہے جب ہم اپنے جسم کو اپنی روح سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور زندگی کے روزمرہ کاموں میں اپنے شعور اور اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں، لیکن ہماری روح اس روشنی کی تلاش میں اسی لیے بے قرار رہتی ہے، اور اسے کسی چیز سے قرار نہیں آتا ہے، کیونکہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حسن دیکھ لیا ہو، اس کے نور کو پہچان لیا ہو، تو دنیا میں اس کے نور کی ادنا جھلک اسے ایک خوشی دے سکتی ہے، لیکن اس کی کامل خوشی اللہ تعالیٰ کی تلاش میں ہے۔